नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में उस्मान आइबर्स को लेकर कबीले आ जाता है और कबीले पहुंचते ही आइबर्स शहीद हो जाता है। पिछले एपिसोड में बमसी अपने बेटे की बॉडी को आगे रखकर अपनी बीवी हफ्जा को याद कर रहा होता है और रो रहा होता है और कहता है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास आ गया है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि ये इंतकाम का वक्त है दोस्तों, हम अपने भाइयों के कत्ल का इंतकाम लेकर रहेंगे। हम अपने भाई आइबर्स का खून ज़ाया नहीं जाने देंगे। कोहिसार किले में जिस जगह फितना फैला हुआ है हम वो जगह तलाश कर लेंगे। हम रात के अंधेरे में किले में दाखिल होंगे और मालूम करेंगे कि आइबर्स के कत्ल में किसका हाथ है और इसका हुक्म किसने दिया है। ये सुनकर बोरान उस्मान से कहता है हम किले में जाएंगे कैसे और किसके पास जाएंगे, क्या आपको किसी पर एतमाद है? उस्मान कहता है कि सिर्फ एक शख्स के अलावा किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता और वह शख्स गवर्नर है, क्योंकि हमला उस पर हुआ है। गवर्नर को मैं तन्हाई में मिलूंगा और किसी को भी इसका इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के करीबी भी उसके दुश्मन हो सकते हैं। दूसरी तरफ उस्मान की मदद करने वाली ख़वातीन किले में पादरी के साथ होती हैं और एक किताब के ज़रिए उस ख़त का मतलब समझने की कोशिश करती हैं। खातून ख़त के लफ्ज़ पढ़ते हुए कहती है कि शमाल खाली जगह पर फैलता है। खातून पादरी से पूछती है कि किले के शमाल में कोई खुफिया कमरा है। पादरी कुछ देर सोचने के बाद कहता है सोफिया का कमरा है, मैंने वहाँ धात से बने 7 सितारे देखे हैं। हम अपने राज के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ कालानूज अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और सोफिया वहां पहुंच जाती है। कालानूज सोफिया से पूछता है कि लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। सोफिया कहती है कि मेरी परेशानी की वजह तुम हो, मुझे तुम्हारी चाहत बहुत परेशान कर रही है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर कालानूज सोफिया का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि हम गवर्नर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सोफिया कालानूज का हाथ फिर से पकड़ लेती है और कालानूज कहता है कि जब मैं तुम्हें गवर्नर के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। दूसरी तरफ उस्मान अपने खैमे में बेचैन खड़ा होता है और कहता है ऐ मेरे रब, मुझे अपने भाई आइबर्स का बदला लेने की तौफीक अता फरमा। और फिर बमसी के इन अल्फाज को याद करता है जो उसने आइबर्स के जनाजे पर उस्मान को कहे थे। दूसरी तरफ खैमे में बाला खातून उस्मान के बारे में सोच रही होती है। ये देखकर गोंचा खातून पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, चलो थोड़ा मुस्कुराओ। बाला कहती है कि हम बहुत ही करीब हैं, कल हम अपनी मुहिम पूरी कर चुके होंगे। इस पर गोंचा खातून बाला से कहती है कि तुम इस बात से परेशान हो या उस लड़के के बारे में सोच रही हो जिसकी तुमने जान बचाई थी। बाला खातून कहती है कि पता नहीं वो कौन होगा और क्या कर रहा होगा। उधर कई कबीले के सब लोग आइबर्स का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और बमसी जनाजे के पास बैठकर रो रहा होता है। उस्मान और उसके साथी आइबर्स का जनाजा उठाने के लिए खैमे में दाखिल होते हैं। बमसी कहता है कि अगर मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई है तो ये ज़रूर आइबर्स को ले जाने वाले फरिश्तों के परों से गिरी होगी। उस्मान और उसके साथी आइबर्स का जनाजा उठाकर खैमे से बाहर आ जाते हैं और अल्लाह अकबर पुकारते हुए जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं और सारे कबीले वाले लोग जनाजे के पीछे पीछे रवाना हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके बाद आप देखेंगे कि मेन बाज़ार में एक घुड़सवार अपनी गधा गाड़ी पर बहुत सा सामान लाद कर ले जा रहा होता है। एक सिपाही उसका ताकुब करता है और एक जगह पर ले जाकर उसे रोक लेता है। ये देखकर घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखकर उस्मान का सिपाही उसे उठा लेता है। उधर कई कबीले के कब्रिस्तान में आइबर्स को दफनाने के बाद कबीले के तमाम लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन बमसी साहब और उस्मान बे वहां ही खड़े रहते हैं। बमसी कहता है मेरा आइबर्स चला गया, उससे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया है, लेकिन हमारे जिस जंगजू का जब तक इंतकाम नहीं लिया जाता तब तक उसकी तलवार उसकी कब्र के पास रखी जाती है। इसके साथ ही बमसी आइबर्स की तलवार उसकी कब्र से उठा लेता है और उसे चूम कर माथे से लगा लेता है और वो तलवार उस्मान को देकर कहता है बेटा, आज से ये तलवार तुम्हारी, कि जब तक तुम आइबर्स का इंतकाम नहीं ले लेते उसे अपने पहलू के साथ लगा कर रखो। उस्मान इस पर कहता है कि आप फिक्रमंद ना हो बमसी साहब, आइबर्स के कातलों को सिर्फ उस जगह पनाह मिलेगी जहां उनकी मौत होगी। उस्मान आइबर्स की तलवार ले लेता है और कहता है मैं अपने अजीज भाई आइबर्स से वादा करता हूँ कि इस तलवार पर मौजूद तेजदार आइबर्स के कातलों की मौत का मुकद्दर बनेगी। इसके बाद बमसी साहब सिपाहियों से मतवज्जा होकर कहता है तुम में से हर शख्स परचम की मानिंद है, कभी धीमे मत पड़ना। तुम में से हर शख्स मेरे बेटे आइबर्स की तरह है, जान की बाजी लगाओ मगर कभी हार मत मानो। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं
اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف صوفیہ اپنی دوست کے ساتھ ایک غار کی طرف جاتی ہے جہاں یانیس نام کا ایک بوڑھا شخص موجود ہوتا ہے جو کہ صوفیہ کا باپ ہوتا ہے۔ وہ صوفیہ کو دیکھ کر کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں صوفیہ۔ اس پر صوفیہ کہتی ہے اگر آپ کا محافظ میں گالا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی اب تک پکڑا جا چکا ہوتا۔ یہ سن کر یانیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کی کارستانی ہے۔ اس کے باپ نے ہمارے سینے پر خنجر پیوست کیا ہے لیکن اس کے جوشیلے بیٹے کی آنکھیں شکاری کی طرح ہیں اور اب وہی خنجر اس نے ہمارے سینوں میں پیوست کر دیا ہے۔ یہ خدشہ ہے کہ وہ ہمارے ٹکڑے کیے بغیر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یانیس کہتا ہے کہ مجھے آج کی رات گورنر کی موت اور کالانوز کی روح چاہیے اور جہاں تک عثمان کی بات ہے اس کا انجام بھی اس کے دوست سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان اور اس کے ساتھی آندھی کی طرح گھوڑے دوڑا کر ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر بوران اور ایک سپاہی ایک گھوڑے گاڑی پر عثمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر سپاہی کہتا ہے حضور جیسا آپ نے حکم دیا تھا آپ اس گھوڑا گاڑی کے ذریعے قلعے میں داخل ہوں گے۔ اس پر عثمان کہتا ہے کہ جب میں قلعے میں داخل ہوں گا تو اکیلا ہوں گا، تم لوگ دروازے پر میرا انتظار کرو گے، اگر معاملات بگڑتے ہیں تو ہمیں باہر نکلنے کے لیے لڑنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں گندوز دندار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان کے ساتھ اس کے جنگجو بھی گئے ہیں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے اس نے انہیں بھی اپنے جیسا بنا ڈالا ہے، وہ انہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹے گا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر گندوز کہتا ہے انتقام ہے انتقام، اگر میرے بابا کو اس کے حالات کا علم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دندار غصے سے کہتا ہے وہ اپنی نا تجربہ کاری سے کیا انجام لے گا؟ اس پر گندوز کہتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ خود کو آئبرس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ دندار کہتا ہے یہی سچ ہے، آئبرس کی موت کا ذمہ دار وہی ہے، لیکن تنہا انتقام لینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ قبیلہ یہ خیمہ کس لیے ہے؟ ہم کس لیے ہیں گندوز؟ یہ سرحدی علاقہ ہے، یہاں بیڑیے کو بیڑیا کھا جاتا ہے۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے چچا بس اسے اللہ کے حکم سے لوٹ کر آنے دے، اس بار میں اسے خوب سبق سکھاؤں گا، آپ پریشان مت ہو۔ دندار کہتا ہے یہ معاملہ سبق سکھانے سے حل نہیں ہوگا، اس پریشانی نے کہ اسے کچھ ہو سکتا ہے، میرے کندھے توڑ دیے ہیں۔ اس کے بعد دندار سرداری والے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بس میرا بھائی خیر و عافیت سے کونیا سے واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف بوران گھوڑا گاڑی لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، ایک سپاہی اسے روک لیتا ہے اور تفتیش شروع کر دیتا ہے۔ تفتیش کے بعد سپاہی دروازہ کھول دیتا ہے اور بوران قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صحن میں پہنچتے ہی ایک اور سپاہی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے گدھا گاڑی کے اندر کیا ہے؟ بوران کہتا ہے قلعے کے کچن کے لیے شراب ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ کیا اس لذیذ شراب پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ بوران کہتا ہے بالکل ہے۔ یہ سن کر سپاہی شراب نکالتا ہے اور اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد صوفیہ قلعے کے کمرے میں جاتی ہے جہاں سانپ موجود ہوتے ہیں، وہاں جا کر صوفیہ ایک سانپ کو اٹھا لیتی ہے۔ اسی دوران شہزادی کی وفادار دوست ہیلن کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے وقت آ گیا ہے کہ محبت کرنے والوں کو ملا دو۔ اس پر ہیلن کہتی ہے اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو؟ صوفیہ کہتی ہے مایوسی ہمیں زیب نہیں دیتی، جاؤ اور امید کا دروازہ چاک کرو۔ یہ سن کر ہیلن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف بوران قلعے کے ملازمین سے شراب باورچی خانے میں رکھوا رہا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ محافظین شراب کے ڈرم کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اٹھا کر ہم تھک گئے ہیں کہ ہم اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ڈرم کے ڈھکن کو اٹھا دیتا ہے، لیکن ڈرم کے اندر سے عثمان نکلتا ہے اور ایک ہی وار سے اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ بوران بڑھ کر دروازہ بند کر دیتا ہے، پھر عثمان ایک نقشہ نکالتا ہے اور کہتا ہے ہم اس وقت اناج والے کمرے میں موجود ہیں، میں یہاں سے آگے بڑھوں گا اور گورنر کے کمرے میں داخل ہوں گا، اور اس کے بعد عثمان نقشہ بند کر دیتا ہے اور بوران سے کہتا ہے کہ ہر جگہ پہرا دو۔ بوران کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، اور پھر مرے ہوئے سپاہی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ عثمان سپاہی کی طرف غور سے دیکھتا ہے، ادھر گورنر اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عثمان صلیبی لباس میں موجود چپکے سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ آہٹ سن کر گورنر ایک دم سے خنجر نکالتا ہے، عثمان دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گورنر کے قریب آتے ہی عثمان اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کا خنجر اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے پریشان مت ہو گورنر، میں ہوں عثمان، اور یہ کہہ کر وہ گورنر کو چھوڑ دیتا ہے۔ عثمان کو صلیبی لباس میں دیکھ کر گورنر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب آپ یہاں اس لباس
لباس میں کیا کر رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے ہم دونوں ایک ہی چیز کے تعاقب میں ہیں۔ پھر عثمان وہ تیر اٹھا لیتا ہے جو گورنر کی طرف چلایا گیا تھا۔ پھر کہتا ہے آپ پر چلایا جانے والا تیر جو آپ تک نہیں پہنچا لیکن قلعے سے باہر نکلنے کے بعد میرے بھائی آئیبرس تک پہنچ گیا۔ یہ سن کر گورنر حیرانگی سے کہتا ہے پمسی صاحب کا بیٹا آئیبرس؟ عثمان کہتا ہے ہاں وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر گورنر پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے قلعے میں آپ کی جان بچانے پر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی قیمت میرے بھائی نے چکائی۔ گورنر کہتا ہے یہ ہم کس جنگ میں پھنس گئے ہیں عثمان؟ اس پر عثمان کہتا ہے اس فتنے کی جڑیں باہر مت تلاش کرو، لگتا ہے آپ کے اطراف میں غدار موجود ہیں، اپنے قریبی لوگوں پر بھی بھروسہ مت کرو۔ یہ سن کر گورنر پریشان ہو جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ گورنر کہتا ہے ہم ان غداروں کا راز کیسے پاش کریں گے؟ اس پر عثمان کہتا ہے قلعے میں آپ سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ گورنر کہتا ہے میری بیوی صوفیہ، کمانڈر کالانوس اور اس کے معاون اندریاس۔ کیا ہم انہیں اپنے ساتھ میں لائیں گے؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہیں، ہم ان سے شروع کریں گے۔ یہ سن کر گورنر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ میرے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے۔ عثمان کہتا ہے غداری تو قریبی لوگ ہی کرتے ہیں، اگر یہ معصوم ہے تو پتہ چل جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے اس قلعے میں مجھے میرے 3 جنگجو رومی لباس میں رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس غداری کی طرف قدم بقدم بڑھ سکیں۔ یہ سن کر گورنر گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے عثمان صاحب۔ اس کے بعد عثمان بالکنی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آوازوں سے لگتا ہے باہر کافی لوگ کھڑے ہیں، اس لیے بالکنی سے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر گورنر دروازہ کھولتا ہے اور باہر کھڑے محافظ سے کہتا ہے جاؤ دیکھو یہ کشور کیسا ہے، اور دوسرے محافظ سے کہتا ہے جاؤ تم میرے لیے شراب لے کر آؤ، اور دونوں سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گورنر عثمان سے کہتا ہے چلو۔ اسی دوران ہیلن گورنر کے کمرے کی جانب آتی ہے اور عثمان کا نام سنتے ہی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عثمان کمرے سے نکل جاتا ہے۔ ہیلن کہتی ہے عثمان یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسری طرف بالا خاتون اور گونچا گل ملازمین کے لباس میں ایک جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں اور گورنر اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس تیر کا اچھی طرح معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صوفیہ کے منصوبے کی طرح ہیلن گورنر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کچھ کہنے سے پہلے آپ سے جان کی امان چاہتی ہوں۔ گورنر کہتا ہے کہ اگر تم جان کی امان چاہتی ہو تو یقیناً کوئی ناگوار بات ہوگی۔ اس پر ہیلن کہتی ہے کہ کیا آپ میری جان بخش دیں گے جناب؟ اس پر گورنر غصے سے کہتا ہے جلدی سے بات بتاؤ مجھے۔ اس پر ہیلن کہتی ہے جناب میں نے ایک وحشت ناک چیز دیکھی ہے، آپ کی بیوی صوفیہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی گورنر ہیلن کو دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے؟ ہیلن کہتی ہے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی گورنر آگ بگولا ہو کر کمرے سے نکل جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو صوفیہ؟ دوسری طرف صوفیہ کالانوس کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ کالانوس کہتا ہے میری محبوبہ ستاروں نے کیا کہا ہے آج؟ صوفیہ کہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بالا آ کر ہم ملیں گے۔ یہ سنتے ہی کالانوس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ گورنر غصے سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ صوفیہ اور کالانوس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہیں رہتی اور غم اور غصے کی کیفیت میں کہتا ہے لعنت ہو تم دونوں پر۔ اس کے بعد وہ خنجر نکال کر دونوں کی جانب بڑھتا ہے اور صوفیہ کو کہتا ہے جس دن مجھے تم سے محبت ہوئی تھی اس دن پر لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ صوفیہ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کالانوس اسے دبوچ لیتا ہے اور اس کا گلا اس زور سے دباتا ہے کہ گورنر کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہیں۔ کالانوس کہتا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ صوفیہ کہتی ہے ابھی نہیں، اس کی لاش یہاں سے نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سیزن 1 کے ایپیسوڈ 3 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔